दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हम एक अहम मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस्लामी निज़ाम विरासत, यानी आदमी के इंतकाल होने के बाद, फौत होने के बाद उसकी जो जायदाद है, उसका जो माल है, उस पर किसका हक़ है, ये मौजू है आज का। इससे पहले मैं आपके सामने एक दो चीज़ और वाज़ेह कर दूं। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को माशी एतबार से भी खुशहाल रहने का बंदोबस्त किया है। ऐसा नहीं है, हमारा दीन, हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह अल्लाह करो, चाहे जेब में कुछ ना हो, भूखे मरो। ये इस्लाम नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम चाहता है माशी तौर पर हर मुसलमान मजबूत रहे, खुशहाल रहे, वो दर दर की ठोकरें ना खाए। इसलिए आप देखें कि अरकान इस्लाम में पहला रुकन क्या है? कलमा पढ़ना, दूसरा नमाज है और तीसरा ज़कात। यानी माली एतबार से, अब ज़कात का मकसद क्या है? यही ना कि जो गरीब है उनका भला हो, उनकी देखभाल हो। तो इस्लाम का जो पहला रुकन है उसका ताल्लुक़ तो अक़ीदे से है। अक़ीदा यानी एक तसव्वुर हमारे ज़हन में होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, इतिक़ाद होना चाहिए। उसके बाद जब अमल की बात आती है तो सबसे पहले नमाज का ज़िक्र है, उसके फ़ौरन बाद दूसरे नंबर पे ज़कात का ज़िक्र है। इबादत की बात आई, अमल की बात आई, तो नमाज उसके दूसरे नंबर पर क्या है? ज़कात है। बल्कि कुरान में आप जगह जगह देखेंगे अक़ीमुस्सलाह व आतु ज़कात, नमाज कायम करो ज़कात दो, नमाज कायम करो ज़कात दो। तो इससे हम और समझ सकते हैं कि इस्लाम ने इसको कितनी अहमियत दी है कि माशी एतबार से हर मुसलमान खुशहाल रहे। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा यमन, तो कहा कि उन्हें इस्लाम की दावत देना, नमाज के बाद ज़कात की बात करना और बताना कि तू ख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि ज़कात ये अमीरों से ली जाएगी और गरीबों को लौटा दी जाएगी। यानी जो मालदार हैं वो तो मालदार हैं और जो गरीब थे वो भी खुशहाल हो जाएं। तो ये एक पहला निज़ाम दिया है इस्लाम ने, माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, माली एतबार से मुसलमान मजबूत रहें, उसके लिए ये एक निज़ाम दिया है ज़कात का, कि जो माली एतबार से कमज़ोर है उसका भी भला हो, उसके पास भी पैसे रहें, वो भी परेशान ना हो। ये एक निज़ाम है। और एक दूसरा निज़ाम है विरासत का। माली एतबार से एक और निज़ाम दिया इस्लाम ने विरासत का। ज़कात का ताल्लुक़ गुर्बत से है, यानी एक आदमी गरीब है, फ़कीर है, मिस्कीन है, बहुत शदीद मोहताज है, वहाँ से ज़कात का ताल्लुक़ होता है। और विरासत का ताल्लुक़ गुर्बत से नहीं है, खूनी रिश्तों से है। यानी विरासत में अल्लाह ताला चाहता है कि माल ये बट जाए। एक शख्स मरा, उसकी जो फैमिली है उसमें ये माल तकसीम हो जाए, किसी एक की जागीर ना रहे, सब में बढ़ जाए। तो दो निज़ाम इस्लाम ने ऐसा दिया है मुसलमानों को, एक ज़कात, एक विरासत, दोनों का ताल्लुक़ माल से, और दोनों का मकसद ये है कि माल दौलत सर्कुलेट हो, सब में बटे, कोई एक ही आदमी कब्जा करके ना बैठा रहे। इस्लाम कहता है कि एक आदमी जितना चाहे कमा सकता है, बड़े से बड़ा आदमी बन जाए,
لیکن جتنا چاہے اپنی مرضی سے ادھر ادھر اڑا نہیں سکتا ہے، بلکہ جب خرچ کرنے کی بات آئے گی تو اسلام نے ایک گائیڈ لائن دی ہے کیسے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ آپ جتنا چاہے کماؤ، لیکن کمانے کے بعد اس سے آپ کو دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور قیامت میں جو محشر کے دن سوالات ہوں گے، اس میں جہاں یہ سوال ہوگا کہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا ہے، وہیں فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو دو نظام اسلام نے اس لیے دیا ہے، زکوٰۃ کا، وراثت کا، تاکہ ہر آدمی خوش رہے مالی اعتبار سے۔ اور شروع میں صحابہ و تابعین نے جب اس دونوں پہ عمل کیا، زکوٰۃ کا سسٹم اسلامی اپنایا اور وراثت کا سسٹم لاگو کیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں وہ سب کے سب غنی ہو گئے۔ وہ جن کے یہاں مہینوں گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، ایک وقت آیا کہ ہزاروں سکے گھر میں رہتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وقت تھا کھجور، ایک ایک کھجور ہم کو نصیب نہیں ہوتی تھی، آج ہمارے گھر میں ہزاروں ہیں، یعنی ہزاروں سکے پڑے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حالت یہ ہو گئی کہ صحابہ ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ نکالنے کی بات کرنے لگے جس میں اسلام نے زکوٰۃ ہی فرض نہیں کی تھی، جیسے غلام ہیں، گھوڑے ہیں، تو گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اتنے مالدار ہو گئے، اتنا پیسہ آ گیا کہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہم گھوڑے پہ بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، غلاموں پہ بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصول کرتے اور پھر دوسرے بہانے سے ریٹرن بھی کر دیتے، کسی اور راستے سے پینشن بنا کے یا کچھ بنا کے دے دیتے۔ تو اس طرح سے معاشرہ خوشحال ہو گیا تھا، یعنی کوئی غریب آدمی نہیں بچا تھا، کوئی ایسا مسکین نہیں، الا شاذ و نادری، ڈھونڈنا پڑتا تھا مسکین ہے کدھر، اس کو سرچ کرنا پڑتا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو عمارت دی ہے، حکومت دی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ سب کا خیال رکھے، اگر وہ خیال نہیں رکھے گا غریبوں کا، محتاجوں کا، تو یہ دولت اس سے چھن جائے گی۔ تو سنن ترمذی کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو یہ ذمہ داری دے دی کہ تم ضرورت مند لوگوں کا پتہ لگاؤ، کدھر ہے وہ، سرچ کرو، معلوم کرو کون غریب ہے، کون محتاج ہے، کس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ ترقی اور یہ خوشحالی صحابہ کے دور میں آ گئی۔ یہ کس کی بدولت؟ مالی اعتبار سے جو اسلام نے ان کو نظام دیا تھا، اس کو انہوں نے اپلائی کیا، اس پہ عمل کیا اور خوشحال ہو گئے۔ اور آج صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے کچھ سکون میں ہیں اور اکثریت پریشان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کا اور وراثت کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کو پوری طرح سے کرپٹ کر دیا ہے۔ یہ دونوں نظام چند لوگوں کی مٹھی میں بند ہو کر رہ گیا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام آپ دیکھیں، قرآن نے 8 مصارف بتائے ہیں، 8 کہ زکوٰۃ کا مال کہاں جانا چاہیے، 8 جگہوں پر جانا چاہیے۔ کیا 8 پہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے۔ صرف وہ مدرسے والے دین کے نام پہ سب لوٹ کے لے جاتے ہیں رمضان میں، بیچارے غریبوں کو تو بہت کم مل پاتا ہے، جبکہ اسلام نے سب سے پہلے ان کا نام لیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ فقراء مساکین کا پہلے ذکر ہوا ہے، ان کو سب سے لاسٹ میں بیچاروں کو ملتا ہے، اور وہ بھی ان کی مرضی سے نہیں، ہماری مرضی سے ملتا ہے۔ کوئی دیتا بھی ہے تو کوئی راشن دے دیا، کوئی کپڑا دے دیا، کوئی پھلاں دے دیا، لو زکوٰۃ دے رہے، یعنی مال ٹرانسفر بھی نہیں کیا، اس مال سے کچھ خرید کے دے دیا، جبکہ یہ زکوٰۃ نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ سامنے والا خود کہہ دے، ورنہ عام حالات میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر سامنے والا غریب فقیر راضی نہیں اس پہ
اس پہ وہ راضی نہیں ہے کہ مجھ کو آپ غلہ خرید کے دو. آپ زبردستی زکوٰۃ کے پیسے سے غلہ خرید کے دو گے, آپ کی زکوٰۃ قطعاً نہیں ہوگی. آپ کون ہوتے اس کے مال سے خریدنے والے؟ یہ تو اس کا رائٹ ہے. غریب کے پاس مال جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ مال سے خرید کر جو چاہو اس کو دے دو, زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی آپ کی, قطعاً نہیں زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر وہ راضی نہیں, وہ کہتا نہیں ہمیں مال چاہیے, تو یہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. ہو سکتا ہے اسے گھر کا کرایہ دینے کی ضرورت ہو سکتا ہے اسے ڈاکٹر کی فیس دینی ہو, بچوں کی فیس دینی ہو, اور آپ اسے راشن پہ راشن لاد رہے ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ مال اس کا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا, وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا اپنی منمانی, تو زکوٰۃ نہیں, وہ عام صدقہ ہوگا. لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے وہ نہیں مانی جائے گی, وہ آپ کو پھر سے دینا پڑے گا اس کو, ورنہ یہ عام گفٹ مانا جائے گا, عام ہدیہ مانا جائے گا, زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی. کیونکہ آپ نے تصرف کیا, آپ نے اپنا دماغ استعمال کیا. اور زکوٰۃ کہتے ہیں سامنے والے کو ٹرانسفر کر دو, وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے, تب غریب مسکین کے ہاتھ میں زکوٰۃ جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے نظام کو ہم نے کتنی بری طرح سے کرپٹ کر دیا ہے کہ ایک تو غریب مسکین کو ملتا نہیں, اور ملتا بھی ہے تو ہماری مرضی سے. پوری طرح سے چوپٹ کر دیا ہم نے, پورا نظام برباد کر دیا زکوٰۃ کا. یعنی آپ دیکھیں عمومی طور پر تو صرف ایک طبقہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, دینی ادارے یہ منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں رمضان میں, ساری زکوٰۃ ہم کو دو. یہ دینی ادارے, یہ ایک طبقہ, یہ ایک گروہ پوری زکوٰۃ سمیٹ کے لے کے چلا جاتا ہے, اور باقی جو اور مصارف ہیں, فقراء, مساکین وغیرہ وغیرہ, ان کو مل پاتا نہیں مل پاتا, الا ماشاء اللہ کہیں کہیں ملتا. یہ زکوٰۃ کا حال ہے. وراثت میں آپ دیکھیں, وراثت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دی ہے, ایک فہرست دی ہے کہ فلاں کو ملنا چاہیے, فلاں کو ملنا چاہیے, فلاں کو ملنا چاہیے. سب کو ملتا نہیں, وہ ساری لسٹ کنارے کر کے صرف ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے, بیٹوں کا, پوری جائیداد ان کو ملنا چاہیے. باقی بیٹیوں کو نہیں, مرنے والی کی ماں ہے تو اس کو نہیں, مرنے والی کی بیوی ہے تو اس کو نہیں, مرنے والا کا باپ ہے تو اس کو نہیں, صرف بیٹے. صرف بیٹوں نے اس پورے سسٹم کو ہائی جیک کر کے رکھ لیا. تو زکوٰۃ کے پورے سسٹم کو مدرسوں والوں نے, دینی اداروں والوں نے ہائی جیک کر لیا ہے, اور وراثت کے پورے سسٹم کو بیٹوں نے ہائی جیک کر لیا ہے. بچا کیا؟ ہاں, باقی کسی کو مال نہیں چاہیے, بس انہی دونوں کو چاہیے. زکوٰۃ پوری چاہیے دینی اداروں کو, اور وراثت پوری چاہیے بیٹوں کو, باقی کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے اتنا عظیم الشان نظام دیا تھا, اس کو ہم نے پوری طرح سے کرپٹ کر دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ کو بھی ہم ٹھیک کریں, اس کے نظام کو, اور وراثت کے نظام کو بھی ٹھیک کریں. میں آج بات کرنے والا ہوں زکوٰۃ پہ نہیں, وراثت پہ. یہ وراثت کے نظام کو ہم کیسے ٹھیک کریں, اس میں ہم نے کیا کیا گڑبڑی کی ہے. یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی. ایک اور بات وضاحت کر کے موضوع پر آتا ہوں, وہ یہ کہ مال کے معاملات کو, کہ مال کہاں صرف کرنا ہے, کہاں دینا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سیریس لیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں کسی سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہو, چاہے وراثت کا مسئلہ ہو, دونوں مال کس کو دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا. پورا ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. زکوٰۃ کس چیز پہ فرض ہوتی ہے, کب فرض ہوتی ہے, کیسے فرض ہوتی ہے, یہ سب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. لیکن زکوٰۃ کا مال کس کو دینا ہے یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے. حتیٰ کہ فقراء, مساکین کو الگ الگ بیان کیا, صرف ایک لفظ نہیں بولا کہ فقیروں کو دینا ہے, مسکینوں کو, للفقراء والمساکین, دونوں کو الگ بیان کیا. اور ایسے 8 جگہ بتائی. کیوں بتائی؟ تاکہ اس میں اس قوم سے غلطی نہ ہونے پائے, زکوٰۃ کو ٹرانسفر کرنے میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں درج کر دیا کہ زکوٰۃ یہاں یہاں جانی چاہیے. نبی کے حوالے بھی نہیں کیا کہ نبی تم بتاؤ, کوئی بہانہ کرے وہ حدیث تو ہم کو معلوم ہی نہیں, پتہ نہیں کون سی کتاب میں. قرآن میں ہے, قرآن جگہ جگہ موجود ہے, قرآن کی نسخے ہر مسجد میں, ہر گھر میں موجود ہیں, حفاظ ہر ایریے میں محفوظ ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی آیت ہم کو نہیں پتہ, کوئی بہانہ نہیں ہے. زکوٰۃ کہاں کہاں دینی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے درج کر دیا. ایسے ہی وراثت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس اعتبار سے, عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے, نماز کا مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو, یعنی وراثت جائیداد کس کو ملنی ہے, پوری تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے.
آپ اندازہ کریں کہ حج کے مسائل تفصیل سے قرآن میں نہیں بیان ہوئے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے مسائل بھی قرآن میں تفصیل سے نہیں بیان ہوئے ہیں، روزے کے مسائل قرآن میں تفصیل سے بیان نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ وراثت کس کس کو جانی ہے ایک ایک نقطے کو اللہ نے ڈیٹیل میں بیان کر دیا. کیوں؟ تاکہ اس میں بے ایمانی نہ ہو، اس میں کوئی منمانی نہ کرے، اس میں کسی کو بہانہ نہ ملے وہ حدیث ہم کو نہیں معلوم کہاں ہے، بخاری میں فلاں ہے. نہیں، گھر گھر میں دلیل موجود ہے. وراثت کا مال کس کو جانا چاہیے؟ گھر گھر میں دلیل موجود ہے، آیت موجود ہے، کوئی بہانہ نہیں. تو زکوٰۃ کا مال کس کو جانا ہے، وراثت کا مال کس کو جانا ہے، دونوں کی تفصیلات اللہ نے خود قرآن میں درج کر دی ہے، نبی کے حوالے بھی نہیں کیا. مقصد یہ ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نظام کی اہمیت کیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں اسلامی نظام وراثت کی. اسلامی نظام وراثت پر تفصیل تو کافی لمبا وقت لگی، لیکن ہم اس نظام کو میں جو ایک غلطی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے دیکھیں گے، اور وہ ہے وراثت میں خواتین کو، عورتوں کو حق نہ دینا. وراثت میں عورتوں کو حصہ نہ دینا، لڑکیوں کو حصہ نہ دینا. تو وراثت کے نظام میں جہاں بہت ساری گڑبڑی ہوتی ہے، وہیں سب سے بڑی گڑبڑی اور سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی منمانی یہ ہے کہ خواتین کو، عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وراثت سے خواتین کا لنک کتنا مضبوط ہے. وراثت میں جو خواتین کے حقوق ہیں، اسلام نے ان کے حقوق کی کتنی اہمیت دی ہے. وراثت میں عورتوں کا جو حق ہے، اس حق کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے، آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. تو اس ضمن میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں آیتیں نازل کی ہیں کہ وراثت میں کس کا کتنا حق ہے. لیکن یہ آیتیں کب نازل ہوئیں، یہ آیتیں کب نازل ہوئی، وہ پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی اسلامی نظام وراثت میں خواتین کی حقوق کی جو رعایت کی گئی ہے اسلام میں، اس حوالے سے ایک پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیتیں نازل کی ہیں، ان آیتوں کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وراثت میں عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے، ورنہ مردوں کو تو پہلے بھی حصہ مل رہا تھا، زمانے جاہلیت میں بھی مردوں کو حصہ مل رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الگ سے آیتیں نازل کی، اس قانون کو چینج کیا، بدلا. کیوں بدلا؟ تاکہ عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے. اور انہی کے کہنے پر، خواتین کے کہنے پر، انہی کے مطالبے پر، انہی کی گہار پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں وراثت کی. اب اس حوالے سے حدیث سنیے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2092. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جاءت امرأۃ سعد بن ربی، کہ سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی بیوی بابنتیہا من سعد الی رسول اللہ، اپنے شوہر سعد سے اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر نبی کے دربار میں پہنچی. فقالت، اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہاتان ابنتا سعد، کہ یہ دونوں بچیاں سعد کی بچیاں ہیں، یہ دونوں سعد ابن ربی کی بیٹیاں ہیں. قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا، ان بچیوں کا باپ، اے نبی، ان بچیوں کا باپ آپ کے ساتھ جنگ احد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. اور ان عمہما اخذ مالہما، اور ان بچیوں کا جو چچا تھا اس نے سارا مال لے لیا. یعنی سعد جب شہید ہوئے تو سعد کے جو بھائی تھے
انہوں نے سعد کی پوری پراپرٹی لے لی. اور فلم یدع لہما مالا، ان بچوں کے لیے ہمارے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا. کہ ایک عورت، ایک صحابیہ جو بیوہ ہے، شوہر میدان میں جنگ میں شہید ہو چکا ہے، بیوہ ہے، ان کی 2 بیٹیاں یتیم ہیں، بیوہ یتیم بچیوں کو، اور تینوں عورت، مطلب تینوں میں سے کوئی مرد نہیں، بیوہ ہے اور دونوں بیٹیاں ہیں. یہ 3 لوگ نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے سعد یعنی عورت کے شوہر کا، بچیوں کے باپ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، پیسہ بہت کچھ تھا لیکن سب لے لیا بھائی نے، ہمارے لیے کچھ نہیں بچا. تو اے اللہ کے نبی آپ جو ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور یہ عرب کی تاریخ کا پہلا کیس ہے، پہلا واقعہ ہے کہ کوئی عورت کھڑی ہو کے یہ کہتی ہے کہ وراثت میں ہمیں بھی حصہ چاہیے. اس سے پہلے اس سرزمین پر کسی عورت کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کھڑی ہو کے یہ کہہ سکے کہ ہم کو بھی حصہ چاہیے. یہ پہلا کیس ہے. ظاہر ہے کہ جب صحابیات نے دیکھا کہ اسلام تو عورتوں کو بہت سارے حقوق دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں دے رہا ہے، تو یہ اس امید پر نبی کے دربار میں پہنچ گئی کہ جب سب جگہ ہمارے حقوق مل رہے ہیں تو وراثت میں بھی کیا پتہ مل جائے، چلو مانگتے ہیں. تو نبی کے دربار میں یہ پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقضی اللہ فی ذلک، کہ اللہ ہی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. یعنی نبی نے اشارہ دیا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، ابھی تم حصہ مانگ رہی ہو، میں نہیں دلا سکتا، کیونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں میری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے. یعنی بائی ڈیفالٹ جو پرانا سسٹم چلا آ رہا تھا وہ ابھی چل رہا تھا. ایسے بہت سارے مسائل تھے بھائی، ایسا نہیں کہ اسلام ایک ہی دن میں نافذ ہو گیا، حلال و حرام سب ایک ہی دن میں بتا دیا گیا، نہیں، تھوڑا تھوڑا. آپ جانتے ہیں کسی زمانے میں شراب بھی لوگ پی رہے تھے، اس کو منع کرنا تھا لیکن اسلام نے ڈائریکٹ نہیں روک دیا، چلتے رہا. اب ایک وقت آیا شراب کو روک دیا گیا. نکاح متاع ہو رہا تھا، چلنے دیا گیا، ایک وقت آیا روک دیا گیا. تو ایسی بہت ساری غلط چیزیں برداشت کی گئیں کچھ دن تک، اور ایک وقت آیا روک دیا گیا. تو ایسے وراثت کا جو سسٹم چل رہا تھا زمانے جاہلیت سے، اسلام نے اسے ابھی اگنور کیا، اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کی. لیکن جب یہ خواتین، یہ عورتیں نبی کے دربار میں پہنچ گئیں کہ ہم کو بھی حصہ چاہیے، تو چونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کوئی فرمان نازل نہیں کیا تھا اس کیس میں، اس بارے میں، تو اللہ کے نبی کہاں سے جواب دیتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے. اب قریب تھا کہ عورتیں نبی کے دربار سے مایوس ہو کے اپنے گھر لوٹتی. کہ روایت کے الفاظ ہیں فَنَزَلَتْ آیَةُ الْمِیراث، کہ جبرائیل علیہ السلام وراثت کی آیتیں لے کر پہنچ گئے. نبی کے دربار میں یہ عورتیں کھڑی ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے گا، میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ خواتین مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹیں، ان کے لوٹنے سے پہلے جبریل پہنچ گئے. فَنَزَلَتْ آیَةُ الْمِیراث، میراث کی آیتیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ سورہ نساء کی آیت لے کر پہنچ گئے جبریل السلام. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قانون آ گیا، وراثت کا قانون آ چکا. اب اس قانون کو آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا یعنی جو شہید ہوئے تھے سعد، ان کے بھائی کو بلوایا. فقال، اور کہا آت ابنتی سعد الثلثین، کہا سعد کی جو بیٹیاں ہیں ان کو 2/3 2/3 دے دو، یعنی جتنا مال تمہارے پاس ہے 2/3 دے دو. اچھا ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ مال بہت زیادہ تھا، کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں تھا. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار آدمی تھے. اس حوالے سے ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مال تھا ان کے پاس. جب مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سعد بن ربیع انصاری تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے. تو مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ لوگ آئے تو مکہ والے خالی ہاتھ آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اب مدینہ میں وہ لوگ کیسے رہیں؟
ان کا انتظام کیسے کیا جائے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب یہ نکالی کہ مکہ سے جو مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے ان میں سے بعض مدینہ والے انصار کا بھائی بنا دیا. یعنی ایک مہاجر ہے اور ایک انصاری، دونوں کو بھائی بنا دیا. کہا آج سے تم دونوں بھائی ہو. بھائی ہونے کا مطلب کیا؟ کہ تمہارا جو مال ہے اس سے یہ بھی فائدہ اٹھائے گا، تمہارا جو گھر ہے وہاں پہ یہ بھی رہے گا. یعنی یہ جیسے تمہارا سمجھو سگا بھائی ہے، لے جاؤ اپنے گھر میں رکھو، اپنے کاروبار میں اس کو بھی شامل کرو اور تمہارے یہاں یہ بھی کھائے گا. تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجر صحابہ آئے تھے ان کو ایک ایک کر کے انصار صحابہ کے ساتھ بھائی بنا دیا، دونوں میں اخوت کا رشتہ جوڑ دیا. تو ایک مہاجر صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا بھائی بنایا تھا؟ انہی سعد بن ربی کا. اور سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے. اچھا، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں جانتے ہیں کون ہے؟ ان کی خاص خوبی کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ عبد الرحمن بن عوف ان کے اندر ایک خاص کوالٹی ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ ان ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی تھی، جنت کی بشارت دی گئی تھی. ان 10 میں سے ایک ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک خوبی ہے ان کی. اور ایک دوسری خوبی کیا ہے ان کی جانتے ہیں؟ کہ تمام جو ہے صحابہ میں، تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس تھا. بعد میں، ابھی نہیں، ابھی تو کچھ نہیں ان کے پاس، زیرو ہے. لیکن آگے چل کر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہوا. کس کے پاس؟ عبد الرحمن بن عوف. اتنا پیسہ کہ انہوں نے 4 شادیاں کی تھیں، تقریباً 32 بچے ہوئے ان کے. اور ان کی جائیداد جب بانٹنے لگے ان کی وفات کے بعد تو جو ہاتھ سکوں کو گن رہے تھے اس میں چھالے پڑ گئے تھے، اتنے پیسے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے وفات سے پہلے جو وصیت کیا تھا کہ میرے مال کا اتنا حصہ بدری صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کو دے دینا. تو ایک بدری صحابی پہ، جو اس وقت بدری صحابہ 100 زندہ تھے، 100، اور ایک صحابی پہ 400 دینار آئے تھے. دینار نہیں، سونے کا سکہ، 400 دینار ایک صحابی کو ملا تھا ان کی وصیت میں سے. ایک بڑا سا باغ تھا ان کے پاس، انہوں نے وصیت کیا تھا کہ یہ پورا باغ جو ہے ازواج مطہرات کو دے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد نبی کی بیویوں کا خرچہ میرے گھر سے جائے گا. نبی کی وفات کے بعد یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے کہا کہ آج نبی کی جتنی بیویاں زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں، میرے گھر سے پورا خرچہ ان کا جائے گا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی دعا دیتی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بہت پیسے والے تھے. لیکن ابھی ایک وقت ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مکہ سے خالی ہاتھ آئے ہیں. اور سعد بن ربی یہ اس وقت مدینہ میں سب سے زیادہ دولت والے تھے. تو انہوں نے اپنے بھائی کو ویلکم کیا، گھر لے گئے. انہوں نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، انی اکثر الانصار مالا، کہ انصار میں سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے. انصار صحابہ میں سب سے زیادہ پیسہ انہی کے پاس تھا، سعد بن ربی. اور عبد الرحمن بن عوف سے پہلا جملہ کیا بولا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، انصار میں سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے، اس پوری دولت کا آدھا میں تمہیں دیتا ہوں کیونکہ نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے. اور میری جو بیویاں ہیں چل کے دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے میں طلاق دیتا ہوں، اس سے تمہاری شادی کرا دیتا ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے. دلنی علی السوق، مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ، یہ سب مجھے نہیں چاہیے. آپ کا پیسہ آپ کے پاس، آپ کی بیوی آپ کے پاس، مجھے ذرا بزنس کا راستہ بتاؤ. تو کہا ٹھیک ہے. مارکیٹ کا راستہ دکھایا، محنت کیا انہوں نے، اور تھوڑے ہی دن میں ترقی کی طرف بڑھنے لگے. ابھی چند ہی دن گزرا تھا کہ شادی کر لیا انہوں نے. یعنی اپنے بھائی سعد کی بیوی کو نہیں لیا، الگ سے شادی کیا کما کے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ شادی کر لیے تو انہی سے کہا تھا اولیم ولو بشات، عبد الرحمن بن عوف، ارے شادی کر لیا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، کر ڈالو ولیمہ۔ اور پھر بعد میں اتنی برکت اللہ نے اتنی برکت کی، خود کہتے تھے کہ میں اگر زمین سے پتھر بھی اٹھا دوں تو نیچے سونا چاندی نکلے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کا ڈائلاگ تھا کہ اللہ نے اتنی برکت عطا کی ہے مجھے کہ اگر کہیں سے پتھر اٹھاؤں تو سونا چاندی نکلے گا۔ تو ایک مدینہ کا سب سے مالدار آدمی کہہ رہا تھا کہ آدھی دولت لے لو، اور سامنے والے نے ٹھکرا دیا، تو مطلب رد کر دیا۔ لیکن ایک وقت اللہ نے اسے سب سے بڑا مالدار آدمی بنا دیا۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سب سے زیادہ پراپرٹی والے تھے، یہ شہید ہوئے تھے، یہ شہید ہوئے تھے، اور ان کی بیوی بیوہ ہوئی تھی، اور ان کے بچے یتیم ہوئے تھے، اور ان کو کچھ نہیں ملا۔ آپ سوچیں اچانک کہاں سے کہاں فیملی آ گئی۔ آپ سوچیں سعد جب زندہ تھے، باپ زندہ تھا، تو اس فیملی کا اسٹیٹس کتنا ہائی تھا کہ مدینہ میں سب سے بڑا پریوار، سب سے بڑا خاندان، اور باپ کی وفات ہوتی ہوئی روڈ پہ۔ تو یہ صدمہ برداشت کرنا آسان تو نہیں تھا نا، یہ تو بڑے دل گردے کی بات ہے کہ کہاں سب سے بڑی دولت، سب سے زیادہ دولت ہمارے پاس، اور کہاں کچھ نہیں۔ اس لیے یہ فیملی اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے بلوایا سعد کے بھائی کو اور کہا آتی ابنت سعد الثلثین، سعد کی بیٹیوں کو 2/3 دے دو، وآتی امہما الثمن، ان کی ماں کو 1/8 دے دو، وما بقی فہو لک، ان سب کو دینے کے بعد جو بچے وہ تمہارا ہے۔ تو تقریباً 80% اس فیملی کو ملا، 20% کم و بیش بھائی کو ملا، بھائی کو بھی ملا لیکن بہت کم، 20% کم و بیش، اور 80% اس فیملی کو ملا۔ یہ جو پورا واقعہ ہے اس میں آپ غور کیجئے کہ اسی واقعے کے بعد، اسی واقعے پر اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتیں نازل کی ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ وراثت کا قانون اترا ہی اسی لیے ہے، وراثت کا اسلامی قانون اسی لیے اترا ہے کہ عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ اور آج اگر ہم وراثت میں عورتوں کو کنارے کر دیتے ہیں تو کتنے شرم کی بات ہے۔ سوچیں کہ جن عورتوں کو حصہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے قانون کو مٹا کر ایک نیا قانون کھڑا کیا، اور آج ہم اسی قانون کا نام لے کے عورتوں کو کنارے کر رہے ہیں، تو کتنی غلط بات ہے۔